अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आपकी खिदमत में उरूज राजपूत हाजिर। आज आपसे बात करेंगे ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स और इसके थ्रू ब्लैकमेलिंग और अभी हालात हाजरा में उनका इम्पैक्ट या उनकी वजह से पैदा होने वाले मसाइल। इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ इसकी तफसीलात हैं और कुछ पैगाम देना चाहते हैं अवाम को भी, और देना चाहूँगी अवाम को भी और इमरान खान साहब को भी। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात ये करना चाहती हूँ कि पहले हमने सुना अभी से 2-3 महीने पहले कि कोई 250-300 ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स आई, ऑडियो लीक्स आई हैं और उसमें सभी लोगों की हैं। और फिर उसके बाद चंद ऑडियो लीक्स हमारे सामने आ गई और उसके बाद हर रोज़ एक पैगाम सा मिलने लगा कि उस दिन एक बड़ी ख़तरनाक ऑडियो लीक होने वाली है, उस दिन उसकी होने वाली है। कुछ इदारों के लोगों के बारे में भी इस किस्म के वो आने लगे, कह लीजिए कि आवाज़ें आने लगी कि उनकी भी ऑडियो लीक्स आने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस की तो आ ही गई थी और फिर जो भी आई उसके ऊपर फिर एक बहुत किस्म का एक कह लीजिए इंतहाई अहमकाना सा कोशिशें भी की गई कि वो इमरान खान की ऑडियो लीक्स को उन्होंने अजीब लाइक बिल्कुल ही झूठे अंदाज में पेश करने की कोशिश की और उन्होंने अवाम को, शायद मैं ये लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल करती हूँ, दोंदा बकरा समझा हुआ है कि उनको कुछ समझ नहीं आएगी वो जो भी कह रहे। अवाम इंटरेस्टेड नहीं थी, तो अवाम आपकी बातों पे तवज्जो नहीं देती थी क्योंकि अवाम का ये ख्याल था कि अब यही कूड़ा करकट रह गया हमारे पास, अब इनके साथ सर टकराने से क्या फायदा। अवाम इतनी समझदार थी मगर उनको इतनी समझ थी कि ये इनके साथ अपना सर मारना दीवार में सर मारने के बराबर है, या वो गाय के आगे बैल के आगे रोने वाली बात है। तो उन्होंने इस पे गिव अप कर दिया था जब तक कि उनको एक सॉलिड इंसान, एक अपनी डिग्निटी को वैल्यू करने वाला इंसान, एक बहादुर इंसान, एक उसूल परस्त इंसान, एक काबिल और सिंसियर इंसानियत का दर्द रखने वाला इंसान, उसका पैगाम नहीं मिला उसको। एक खुददार इंसान, एक खुददारी की तरबियत देने वाला इंसान, एक निडर इंसान, एक अपनी जान पर खेल, जान अपने उसूल के लिए, अपने मोटिव के लिए, अपने कॉज के लिए, अपने मुल्क के लिए जान पर खेल जाने वाला शख्स, जब तक वो शख्स उनकी जिंदगी में सामने नहीं आया था एक लीडर के तौर पर, उनको उनको ये पता था कि इसके पीछे जाएं उसके जाएं तो चुप करके चलते हैं तो जो चल रहा है, तब तक वो खामोशी से आपकी बातों का ना जवाब देते थे और इनको चुप कर जाते थे सुनकर। अब ऐसा नहीं है, अब अवाम आपका मजाक भी उड़ाते हैं, आप उनको जो बेवकूफ समझते हैं वो उस पर भी आपकी नामाकुली को जो है उसका इजहार करते हैं, मतलब उसको पहचानते हैं। और अब वो इससे तंग भी है और अब उनके पास लीडरशिप है, वो जानते हैं कि हमारा मुल्क बदल सकता है और हम में ताकत है। वो शऊर उनको दिला दिया गया है, बल्कि पूरा उनको लैंडस्केप दिखा दिया गया है कि कैसे बदला जा सकता था, बदलने की कोशिश की गई और उससे पहले कैसे उसको खराब किया गया और कैसे फिर बदलते हुए पाकिस्तान को हाथों से छीनकर दोबारा मट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। अब अवाम बहुत बाखबर है, उसको बहुत शऊर है और वो कहीं भी इस पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है कि वो अपनी खुददारी और वो अपनी डिग्निटी का सौदा करे। वो इसके लिए तैयार नहीं, वो भूखा रहने को तैयार है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए उस मुट्ठी भर ताकत को, जो भी है वो मीडिया की हो या किसी इदारे में हो या किसी जगह, कि अब ये जो सैलाब है, ये जो 80-85% अवाम जो सड़कों पर है या सड़कों पे आने वालों के पीछे मौजूद है, इनकी जगह लेने के लिए या ऑल्टरनेट करने के लिए तैयार है, या टीवी के साथ जुड़ी हुई है अपनी किसी भी प्रॉब्लम या बीमारी की वजह से या अपने रिसोर्सेज की वजह से, इवन बाहर की दुनिया में हमारे जैसे लोग जो 24 घंटे इन 8 महीनों में मुसलसल इसके साथ जुड़े हुए हैं कि क्या हो रहा है, अगला अगला कदम क्या हो रहा है, अगली सिचुएशन क्या है। तो इन तमाम लोगों को मामूली मत समझिए, इस ताकत को मामूली मत समझिए। इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई भरम टूटे, कोई पर्दा टूटे आपस का या बाहर के सामने,
اس کو یہیں پر بہت اچھے طریقے سے کنسٹرکٹیو انداز میں، جیسے کہتے ہیں نا گھر میں گھر کی بات کو ٹھیک کر لیا جائے اور دوسروں کو پتہ نہ چلنے دیا جائے، اس کو ایسے ہی ٹھیک کر لیا جائے. بہت ہو گیا، بہت بہت شرمندگی، بہت ذلت ہو چکی، اور یہ خاص طور پہ یہ جو حکومت ہے اس نے جو ذلت کروا دی، اب رہی صحیح کسر پوری ہو چکی. سو اس کو وہیں پر تھام لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. بہرحال بات کریں آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کی. پھر ویڈیو لیکس آنی شروع ہوئی، بہت ہی مطلب غیر معیاری تو بہت چھوٹا لفظ ہے. یعنی ساری عمر ہم نے بات سنی تھی کوئی خاص محلوں کی کہ ان محلوں میں یہ ہوتا ہے، ان محلوں میں یہ ہوتا ہے، اور اس کو بہت برے نام سے پکارا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں گھروں میں تو اس کا ذکر بھی نہیں آتا تھا. اور آپ اس قسم کی، اور پھر ایک پورا جو پروفیشن ہے دنیا میں، پروفیشن نہیں ہے، ایک پورا کہہ لیجئے کہ ایک پورا کہہ لیجئے ایک پورا سسٹم سا چل رہا ہے جو ایک بالکل گندگی کو کہہ لیجئے کہ وہ بزنس کے طور پہ کرتا ہے. تو بزنس ہے، اس کو آپ عام لوگوں کی زندگی کو اس بزنس کی لائنز پر کیپچر کر کے آپ اس سے بلیک میل کر رہے ہیں. یعنی آپ میں نہ تو کوئی اپنی طاقت ہے، نہ اپنا کوئی لائک آپ کی کوئی کہہ لیجئے کہ کوئی کیلیبر ہے، نہ کوئی خاص بات ہے آپ میں کہ آپ اس پہ لڑ سکیں کسی سے، یعنی مقابلہ کر سکیں. لڑنے ہاتھا پائی نہیں. یعنی اس سے زیادہ گرا ہوا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کسی کے پرائیویٹ مومنٹس کو ریکارڈ کر کے اس کو بلیک میل کر کے ون کرنا چاہتے ہو. یہ لیول ہے ون کا. اس کو ون نہیں کہتے، اس کو ون نہیں کہتے، اس کو کرائم کہتے ہیں. اٹس اے کرائم. اور آپ اس کرائم کو اپنی ون بنانا چاہتے ہو، اور یہ غیر اخلاقی انداز جیتنے کا آپ مسلط کرنا چاہتے ہو قوم پہ. سوری، یہ قوم کو درکار نہیں ہے، یہ قوم کو کیا ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب جو لیٹسٹ آئی ہیں ان کے ساتھ، اور پھر ایک کے بعد دوسری اور تیسری جو بھی ہوا، کچھ کسی کی نظر سے گزری ہیں، کچھ نہیں گزری، ہلکی سی جھلکیاں ہماری نظر سے بھی گزری ہیں. پتہ نہیں میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو دیکھنے سے زیادہ اس کو ڈیلیٹ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ کس کی ویڈیو ہے، اور اس میں مطلب کون فلتھ کو دیکھنا چاہے گا، کون فلتھ کو دیکھ کر لائک اس سے نہ تو امیوز ہو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی اس کو نہ وہ اس کی طاقت. میرا خیال ہے کہ جس کے بھی دماغ میں کچھ ہے، تھوڑا بہت کیلیبر ہے جس کے پاس، یا جس کی انر سیلف میں کوئی جان ہے، وہ اس فلتھ کے تھرو کسی کی کمزوری جج کرنے کی کوشش نہیں کرتا. کوئی اس فلتھ کے تھرو اپنے آپ کو سٹرونگ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے، انتہائی غیر اخلاقی ہے. اب لیکن اس سے یہاں پہ سوال بڑے کھڑے ہو گئے، اور وہاں سے میرا چھوٹا سا ایک پیغام ہے عوام کے نام بھی اور عمران خان کے نام بھی، کہ ایسا لگنے لگا ہے کہ یہ جو ویڈیوز کا، اس سے پہلے مریم نواز نے بہت بار اس بات کی تھی کہ سب کو غالباً عدالتوں کے بارے میں بھی کہا گیا تھا، اور دوسرے اداروں کو بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کس کس کی ویڈیو ہے، کچھ ایسے تھے وہ الفاظ، کچھ بھی رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا ایک بزنس ہے، یہ پورا ایک ہتھیار ہے، بڑا ایک گھٹیا ہتھیار ہے. تو اس کو ڈیل کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. اس سے ایک بات صرف میں عمران خان صاحب کی، میرے سے بہت زیادہ سمارٹ بھی ہیں، میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، اور بہت زیادہ قائم، کیونکہ وہ بہت دیر سے اس پوری سیاسی دنیا کو نپٹ رہے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات کو پہلے غور کر لیا ہو. اگر نہیں غور سے گزری تو میں یہ چاہوں گی کہ عمران خان صاحب اس پہ غور بھی کریں، اور اس کو اس موضوعی کہہ لیجئے اس سے ایک ہتھیار یا جانور سے قوم کو کی جان چھڑائیں. کیونکہ اگر یہ باعث بن رہی ہے کسی طرح سے کسی کے بلیک میل ہونے کا، ان لوگوں کے بلیک میل ہونے کا کہ جو شاید
کوئی اور فیصلہ کرتے، یعنی جن فیصلوں میں وہ اس وقت جن فیصلوں کو لے کر وہ اس وقت چل رہے ہیں، وہ میڈیا کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ الحاق کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ اداروں کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ خدا نخواستہ عدالت اور قانون کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور یہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے لوگ ہو سکتے ہیں، تو ڈپلومیٹس میں ہو سکتے ہیں، وی ڈونٹ نو رائٹ. تو اگر ان میں کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے یا بہت سے ایسے موجود ہیں کہ جو صرف اور صرف وہ ان حالات سے خائف تو ہیں، چلیے عمران خان کے حق میں نہ صحیح، مگر وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی الحاق نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ان کے فیصلوں سے، ان کے کسی بھی چیز سے مطابقت نہیں رکھتے، مگر وہ کسی طرح بلیک میل ہو رہے ہیں، وہ اس کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں. اور اگر ان کو یہ چھوٹ مل جاتی کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے یا ان کی کہیں کی کوئی ویڈیو نہیں ہوگی، تو وہ کوئی اور فیصلہ کرتے جو ملک کی کنسٹرکشن کے لیے، کنسٹرکٹیونیس کے لیے، اسٹرینتھ کے لیے استعمال ہوتا، اس کی جانب استعمال ہوتا. وہ اس وقت تاکہ عوام میں ساتھ کھڑے ہو جاتے اور اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے جو کچھ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو اگر ایسی کوئی ممکنات ہوں سپوز، تو ان کا سد باب ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے ایک ہتھیار ہے جو ملک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو اس ہتھیار کے استعمال ہونے سے ملک کو بچانا پڑے گا، کیونکہ یہ دیکھنے میں بظاہر تو بڑا خستہ، بڑا گھٹیا، بہت چیپ ہتھیار ہے، مگر استعمال تو ہو رہا ہے. اور اگر اسی کے تھرو خاص لوگ بھی کہیں پہ بلیک میل ہو رہے ہوئے، تو بہت کچھ جو نظر آتا ہے کہ کچھ تو معاملہ ہے. ایسے کیسے کوئی اپنے کان بند کر سکتا ہے؟ کوئی اتنا بے وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے عمران خان صاحب کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک اعلان کیجئے، کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہوں گی، یہ مشورہ تو نہیں میں کہوں کہ میری جسارت نہیں میں ان کو مشورہ دوں، میں ان کو ایک درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک اعلان کیجئے. وہ اعلان آپ سب کے لیے کر دیجئے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی الحاق کر کے بیٹھا ہے، کہیں پہ کسی کے ساتھ کوئی وہ کہہ لیجئے کوئی نیگوسیشنز کر کے بیٹھا ہے، کسی طرح سے کہیں کچھ کرنے پر مجبور ہے جو اس کو وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن صرف اس بنا پر کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی کوئی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو منظر عام پر آنے سے اس کی ایک تو انسلٹ ہوگی پوری سوشلی، اور اس کے اپنے گھر میں اس کے خلاف بہت سے محاذ قائم ہو سکتے ہیں، یا اس کے گھر کے ٹوٹنے کے اندیشے ہیں، وہ اسپاؤزل ہو سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں. نیچرلی بچوں کے سامنے کون چاہے گا، چاہے وہ کتنا بھی لوور ایکٹ کر چکا ہو، کہ بچوں کے سامنے اس کی ذلت ہو. تو یا انسان ہو دوسروں کے سامنے بھی، یہ مطلب اس کی پرائیویسی اچھی بری ہے، خدا جانتا ہے کہ وہ اس کے معاملات ہیں، وہ کیا چاہے، کیسے نبٹنا چاہے، اللہ اس کو کیسے پکڑ کرے گا. اس کو کسی طرح سے ان سے یہ کہا جائے کہ وہ آپ سے آ کے رابطہ کرے، عمران خان سے. اور عمران خان ان کی سٹوری کو سننے سمجھنے کے بعد اپنے تک رکھتے ہوئے اس معاملے کے اوپر عمل درآمد یوں کر سکتے ہیں کہ ان کو سم ہاؤ کوئی ایسی پروٹیکشن دے کہ اناؤنس، عوام بھی چونکہ عمران خان کی بات کو مانتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کے گھر والے بھی مانیں گے. یہ اعلان کر دیں کہ بھئی اگر کسی نام مت لیں، کسی کی بھی کوئی ویڈیو آتی ہے تو عوام سے یہ التجا ہے کہ جہاں وہ آئے آپ کے پاس، آپ نے اس کو سپریڈ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو دیکھے بنا ڈیلیٹ کر دینا ہے. یہ پوری قوم کا ایک کردار شامل ہوگا اس میں، ایک ہتھیار کے خلاف. ہم اس ہتھیار کو اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں. اور جس سورس سے آپ تک آئیے، اگر کسی کے پاس کوئی سورس آئے تو اس سورس کو رجسٹر کروایا جائے عمران خان صاحب کے پاس یا ان کی جماعت کے پاس، یعنی جو اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں، وہ کوئی بھی ہو. اور آپ یہ دل میں تہیہ کر لیں کہ آپ اور آپ کی ٹیم میں سے کوئی کبھی نہ آج ججمنٹل ہوگا، نہ کل ہوگا، نہ اس کا ذکر آئے گا، نہ یہ کہیں تشہیر ہونے دی جائے گی. اس کو آپ خدا کے سپرد کر کے اپنی طرف سے اس کو آپ بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ شخص اچھا یا برا ہے، وہ اپنے لیے فیصلہ اپنے ملک کی جانب، ملک کی وفاداری کی جانب انڈیپینڈنٹلی کر سکے، بغیر کسی خوف کے. اس ہتھیار سے اس کو جان کی، مال کی، یا کہہ لیجئے اس کو عزت کی پناہ دی جائے. اور عوام کو اگر آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ یہ میری درخواست ہی نہیں، یہ میرا حکم ہے،
کہ کوئی شخص ایسی کوئی ویڈیو آگے فارورڈ نہیں کرے گا، اور ایسی ویڈیو آنے پر اس کو وہی ڈیلیٹ کر دے گا، اپنے دوست سے بھی شیئر نہیں کرے گا، اینڈ اس کے بارے میں ورڈ بھی آگے سپریڈ نہیں کرے گا۔ اگر چاہے وہ میڈیا کے لوگ، مجھے پوری امید ہے کہ بہت سے با اثر بارسوخ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، بہت سے لوگ سامنے آپ کے ساتھ پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس سے بہت نمایاں فرق پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ گھٹیا ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں۔ اس ہتھیار سے اس ہتھیار کا ہمیں کوئی انکاؤنٹر کرنا ہے، اس کو کسی طرح سے اس سے بچانا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، اور ان کے گھر والوں سے بھی ریکویسٹ کر دیں کہ اگر تم لوگوں کو کوئی ایسی ویڈیو مل جائے تو اپنے پاکستان کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے، کہ انہوں نے اپنے ملک کو اتنا کچھ دیا ہے، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر کے اس کے اوپر اپنے گھر میں کوئی بات نہیں کی جائے گی، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے، اس بات کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے گا، ایک ماضی میں کی ہوئی ایک غلطی، ایک بھول کے طور پر، اور اپنے دماغ میں بھی اس کو جگہ نہیں دی جائے گی۔ یہ بہت بڑا سٹیپ ایز اے قوم لینا پڑے گا اس ہتھیار کے خلاف، اور یہ لے سکتی ہے قوم یہ سٹیپ، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور وہ شخص کتنا بھی آپ کے سامنے یوں لگا ہو کہ وہ آپ لوگوں کے خلاف ہے، وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اس نے ملک کے خلاف بہت کچھ کیا، مگر آپ کی ذمہ داری، آپ نے بلند جگہ پہ کھڑے ہونا ہے۔ You have to show your like strength, your dignity، اور اپنا کہ you have to rise above، اتنا کہ دکھائی دے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ یہ قوم کو ٹوگیدر ایک فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اور میں یقین دلاتی ہوں اس سے بہت کچھ بہت فائدے ہوں گے۔ یہ جو 8 مہینے سے عمران خان جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، عوام جد و جہد میں لگی ہوئی ہے، عوام رمضان میں، بارش میں، دھوپ میں، گرمی میں، پیاس سے بھوکے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا کر ان کو یہ جو آپ کے اوپر وہ ہوتی ہے، شیلنگ ہوتی ہے، جو آنسو گیس برسائی جاتی ہے، اور یہ جو ہوتی ہے لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان سب کو برداشت کرتے ہوئے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم تشدد ہو رہے ہیں، کیسز ہو رہے ہیں، اور کیسے ان کو ووٹس کے دنوں میں کس طرح خوار کیا گیا، ان تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے عوام جس طرح سے ان 8 مہینوں میں ثابت قدم رہی ہے، وہ سلام کی مستحق ہے۔ وہ اتنی بہادر اور اتنی مضبوط قوم بن چکی ہے کہ وہ اتنے چھوٹے سے ہتھیار کو بھی ناکارہ کر سکتی ہے، یہ مجھے پورا یقین ہے۔ تو یہ 8 ماہ کی جو جد و جہد ہے عمران خان کے ساتھ، ایک ایسے لیڈر کے ساتھ جو دنیا میں، اور دنیا میں پاکستانی نہیں بلکہ اسلام کا نام عزت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتا ہے، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی انسانیت کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہے، جو جنگوں کے اگینسٹ ہے، جو پیس کا قائل ہے، جو لٹرلی پیس میکر ہے، اور جو اپنی زندگی کے 26 سال اس قوم کی بہتری کے لیے، اس ملک کے ساتھ وفاداری میں، اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ڈیووٹ کر چکا ہے، اور اس کے بعد اپنی جان پہ کھیلنے کا ہمیشہ دعویٰ کرتا رہا، اور اب اپنی جان پر کھیل کر اس نے قاتلانہ حملے کی پوری انفارمیشن ہونے کے باوجود سینہ کھول کر سامنے کھڑا رہا اور گولیاں کھائیں۔ یہ تو خدا کی شان ہے کہ خدا نے اس کو بچا لیا، ورنہ عمران خان نے ایک دفعہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیا تھا، عمران خان نے ایک دفعہ ایکچولی جان دے دی ہے، اور عمران خان نے یہ ملک اور قوم کو ثابت کر دیا ہے کہ میں اپنی جان پر کھیل سکتا ہوں، مگر میں اپنے ملک کو عزت، توقیر اور اس کی ڈگنیٹی پر کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ میں اس میں قانون اور انصاف اور آئین کی بالادستی لا کر دم لوں گا، ورنہ میں اپنی زندہ ہوں تو میں یہ بالادستی قائم کر کے رہوں گا۔ میں اپنی قوم کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے تا عمر کام کروں گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، ان کو پورے ذرائع دلانے کی، بیسک نیڈز کی ذرائع دلانے کی کوشش کروں گا۔ تو عمران خان نے اپنے ان 8 مہینوں میں، اس سے پہلے بھی ثابت کیا تھا، مگر ان 8 مہینوں میں جو کچھ کر دکھایا ہے، وہ لوگ جو کبھی سیاست کی طرف، میرے جیسے جنہوں نے کبھی پاکستان کی سیاست کی طرف
ایک پل نہیں دیکھا تھا. مجھے ایک شخص کا نام معلوم نہیں تھا کہ اس وقت کون پرائم منسٹر ہے کون نہیں ہے. میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے نہ کسی میں کوئی ایسا سبسٹنس نظر آتا تھا، نہ مجھے کسی میں کوئی ایسی قابلیت کہ میں اس کے بارے میں توجہ دوں. سب ایک سی شکلیں، سب ایک سے باڈی لینگویج اور ایک سا انداز اور ایک سے معاملات، ایک سی آوازیں، ایک سے لہجے اور ایک سے الفاظ. تو یوز لیس تھا. میرے جیسا انسان پچھلے 8 مہینے سے اپنے ریڈیو پر صرف اور صرف عمران خان اور ان کے کردار کی جو خوبصورتیاں ہیں، عوام کی جو تربیت کی ہے انہوں نے، پھر عوام میں جو سوچ کا بدلاؤ آیا ہے، جو ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے، جو ان کے اندر اویئرنیس آئی ہے، جو ان کے اندر ایمانداری اور عزت توقیر کے لیے اور خودداری کے لیے جو جذبہ زندہ ہوا ہے، واپس تھا تو صحیح موجود لیکن دوبارہ سے بیدار ہوا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے انت تک محنت کی اپنے لیڈر کے ساتھ، ایسے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، کہیں ڈرے نہیں، کہیں جھجکے نہیں. کمال میں سمجھتی ہوں ان تمام سپوتوں کو، ان تمام بچوں کو، ان تمام بڑوں کو، ان تمام خواتین کو سلام ہے. اور ارشد شریف جیسے انسان کو جس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا اس کاز کی حفاظت کرتے کرتے اور سچ کا نام، سچ کا بول بالا قائم کرتے کرتے، ان 8 مہینوں میں جیسے ارشد شریف نے اپنی کہہ لیجئے کہ اپنی کریڈیبلٹی، اپنی انٹیگریٹی، اپنی پروفیشنلزم، اپنی ایکسپرٹیز سے جیسے اس ملک کو اتنا کچھ دیا اور اتنی ایک مثال واضح کی تمام لوگوں پر، اس کو سلام ہے. اس کو سلام ہے اور اس کو کوئی ستارہ جرت یا ستارہ امتیاز ملنا چاہیے جو بھی اس کیٹیگری میں دیا جا سکتا ہے. ایک بہت قابل انسان. ان 8 مہینوں میں میرے جیسے انسان نے صرف اس پہ توجہ دی ہے کہ کس طرح سے یہ جو عمران خان کی صورت میں پاکستان کو ایک معجزہ عطا ہوا ہے، کس طرح سے اس کو لوگوں کے دلوں میں، جن میں نہیں ہے، جن میں ہے ان میں تو موجود ہے، لوگوں کے جو دل بند ہیں یا سیاہ ہیں، جو دماغ بند ہیں، یا ان کو بیچاروں کو کوئی اور مجبوریاں ہیں، کوئی ان کے ایجنڈاز ہیں، ان سب کے دلوں کو کیسے روشن کیا جائے، ان تک کیسے یہ بات پہنچائی جائے کہ ایسا معجزہ بار بار نہیں ملتا اور ہر قوم کو نہیں ملتا. یہ تو پاکستان کو تو میں سمجھتی ہوں تکا لگ گیا ہے. یہ پاکستانی قوم پتہ نہیں اس قابل تھی کہ نہیں تھی کہ اتنا پیور ہارٹڈ پرسن، اتنی شفاف روح کا مالک، اتنے شفاف دل کا مالک، اتنی پیور روح کا مالک، اتنا کمال انسان، اتنا باصلاحیت، اتنا بہادر، نڈر، غیور انسان، اور پھر انسانیت کا درد رکھنے والا، انتہا کا درد رکھنے والا ایسا شخص آپ کو ایسے مل گیا ہے، پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے. اور وہ پورا، اس کو کسی نے قائل نہیں کیا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی جان لگانی ہے اس مشن میں. اس پہ تو اگر ساری قوم شکر ادا کرتی رہ جائے، اس پہ پراؤڈ فیل کرتی رہ جائے، وہ کم ہے. تو میں سمجھتی ہوں میں نے یہ 8 مہینے، مجھے بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں اور میرے ارد گرد فرینڈز بھی پاس سے گزرتے ہوئے صرف ایک آواز دیتے ہیں، عمران خان، کہ میں صرف یہ بات کرتی ہوں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت خدا نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک ایسا معجزہ دکھایا ہے، ہماری زندگیوں میں، ورنہ ہم کتابوں میں تو پڑھتے رہے. عمران خان کے وجود کے ساتھ ایک پیس میکر کا، ہمیں اس کو ایک تو عزت دینی ہے، دوسرا ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، دوسرا ہمیں اس کا بہترین، اس کا ہر لمحہ یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ نوع انسانی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال کے طور پر، کامیاب مثال کے طور پر، کامیاب وہ ہو چکے ہیں اپنے طور پر. اپنا جو انسان نے مالی دا کم پانی دینا، بھر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے. تو انہوں نے مشکیں ساری ڈال دی ہیں پانی کی. وہ مالی نے اپنا کام کر دیا ہے، اب مالک نے پھل پھول لگانا ہے. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ہیں. وہ خدا نے ان کو بچایا ہے، کس لیے بچایا یہ خدا جانتا ہے. وہ مثال اس حد تک کی مثال قائم ہو چکی ہے. اب ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جا رہا ہے اس وقت، تاریخ کے پنوں پہ، یعنی تاریخ کے لیے. مگر اب پاکستان کے نصیب کی بات رہ گئی ہے، اب پاکستانیوں کے نصیب کی بات رہ گئی ہے جو آئندہ آنے والی تمام دنیا کی نسلوں کے لیے مثال بن سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو تو وہ کس طرح سے قوموں کی تقدیریں بدل سکتا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے
ان کو جو بچایا ہے وہ پاکستانی قوم کا نصیب بدلنے کے لیے بچایا ہے. یہ پاکستان کو باعزت ملک، باتوقیر ملک بنانے کے لیے بنایا ہے. اس کو یا پاکستان کو مزید اسلامی ممالک کے لیے، تمام جو مسلم ممالک ہیں یا جو غریب ممالک ہیں ان کے لیے ایک مثال بنانے کے لیے ان کی زندگی کو بچایا ہے. یہ سب ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا عمران خان کو ان کے تمام خوابوں کی تعبیر بہترین انداز میں عطا فرمائے. خدا